बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की आईनी सूरत हाल और अदालती सूरत हाल में बहुत तेज़ी आने वाली है। और ऐसी तेज़ी आने वाली है कि आप ये पिछले कुछ दिनों में या चंद हफ्तों में जो कुछ हुआ है आप उसको भूल जाएंगे। और ये तेज़ी वहाँ से नहीं आएगी जहाँ से आप तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजिंग हो रही है, वार्न किया जा रहा है, खबरदार किया जा रहा है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब एक बहुत ही जानदार किस्म के आर्मी चीफ के तौर पे ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहे हैं और सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो केयर टेकर सेटअप है, निगरान हुकूमत है, निगरान वजीर आजम है, निगरान सूबाई हुकूमतें हैं, वो सारी की सारी एक साइड पे रख दी गई हैं। और इस वक्त लीड कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, ऐसी दी जा रही हैं, एक ऐसा नैरेटिव बन रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ही क़यामत आने वाली है। और पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब उसमें मजीद कुछ चीजें एडअप हो गई हैं। उसकी रीजन ये है कि अदलिया का और एस्टेब्लिशमेंट का, यानी कि हमारी अस्करी क़यादत का और हमारी जुडिशियल लीडरशिप का अब मैच पड़ने वाला है। और वो ये मैच फ्रेंडली मैच नहीं होगा, बल्कि काफी सख्त मैच होगा। उसकी रीजन ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब तो अपने इरादे बता चुके हैं, और वो ताजरों को भी बता चुके हैं, सनतकारों को भी बता चुके हैं। और एक मीटिंग उन्होंने पिछले दिनों की है, उस मीटिंग के मंदरजात जो हैं वो कन्वे किए गए हैं मुख्तलिफ तरीकों से। जो तरीका होता है व्हाट्सएप के जरिए, अदरवाइज कुछ कन्वे किए गए हैं। कि फिर ताजरों के इजलास में भी, ताजरों के साथ मुलाकात में भी उन्होंने दो तरह की, एक तो कहा था मैं हर तरह से स्मगलिंग का खात्मा कर दूंगा, जखीरा अंदोजों का खात्मा कर दूंगा। और अपने साथ बैठे कोर कमांडर को उन्होंने कहा था कि मुझे 1 लीटर भी पेट्रोल जो है वो नजर ना आए स्मगलिंग वाला। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह, और इस पर भी आता हूं, इसमें मजीद आपको चीजें शेयर करूंगा। लेकिन सूरत हाल जो है वो सरहदों पे बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। सरहदों पे सूरत हाल बहुत खतरनाक है। कल 6 सितंबर हमने मनाया है। 6 सितंबर यौम दफा के मौके पे 2 हमले हुए हैं और दोनों शदीद तरीन थे। एक चित्राल में हुआ है और एक हुआ है तोरखम पे। तोरखम पे भी दो बदू लड़ाई हुई है और चित्राल में भी दो बदू लड़ाई हुई है। तोरखम का बॉर्डर बंद करना पड़ा, इस हद तक है। इस वक्त मामला ये है कि ये हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, हमारे यहाँ अंदर के मसाइल हैं। इस वक्त जो कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान, हमने स्मगलिंग रोकनी है, हमने चीनी की स्मगलिंग रोकनी है, आटे की रोकनी है, घी की रोकनी है, डॉलराइजेशन रोकनी है, ये सारे के सारे काम मैं इमरान खान साहब के जमाने में आपको बता दूं कि उन्होंने बंद कर दिया था। ये पाक अफगान बॉर्डर बंद कर दिया था। और वो इसलिए बंद किया गया था, स्मगलिंग उरूज पे थी, स्मगलिंग आप रोक ही नहीं सकते। एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी वजीर आजम हाउस में। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरीके से बलूचिस्तान और ये पाक अफगान बॉर्डर और पाक ईरान बॉर्डर पे स्मगलिंग कितने मिलियंस डॉलर्स की होती है, करोड़ों की नहीं, अरबों डॉलर्स की होती है। और जो पाकिस्तान की सारी खुशहाली है, पाकिस्तान की सारी खुशहाली ये उधर स्मग हो जाती है। वो कैसे होती है? सब्जियों की सूरत में, फलों की सूरत में, और आपकी चीनी की सूरत में, सीमेंट की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में, हर तरह से ये सारी चीजें जो है वो उधर स्मगल होती हैं। आटे की सूरत में, गंदम की सूरत में, चावल की सूरत में, ये सब चीजें उधर जाती हैं। इधर जो है वो महंगाई का तूफान आता है, क्योंकि सारा माल उधर जा रहा है, उधर कीमत ज्यादा जा रही है, उधर उनको चाहिए, फिर आगे वस्त एशियाई रियासतों तक जाता है। तो इमरान खान साहब ने ये बॉर्डर बंद कर दिया था। वो बॉर्डर आपको पता है किसने खुलवाया था? वो बॉर्डर खुलवाया था जनरल बाजवा साहब ने। और हमने भी उस वक्त कहा था कि ये काम आप ना करें, लेकिन उसके बाद कहा गया कि नहीं, प्रेशर बहुत है, ये काम करना पड़ेगा और उस तरफ भी हमें जरूरत है। तो इस तरह की बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करके ये बॉर्डर खुलवा दिया गया था। और फिर शबर जैदी साहब ने भी बहुत सारी बातें बता दी कि बाजवा साहब क्या क्या करते रहे। बहरहाल इस वक्त भी वही मसला दोबारा से आ चुका है। और कहा जाता है कि डीजल पेट्रोल जो है वो आ रहा है ईरान से स्मगल होके, और कराची कोर कमांडो को कहा जा रहा है कि यहाँ पे 1 लीटर भी ना आए। तो भाई ये आता तो है पाक ईरान बॉर्डर से, जहाँ पे हजारों गाड़ियों की कतार, सैकड़ों गाड़ियों की कतार नजर आती है, सारा दिन लगी होती है। तो वहां पे रोकने की जरूरत है, ना कि कराची से रोकने की जरूरत है। तो ये चीजें हो रही हैं और ये आने वाले दिनों में इसमें मजीद थोड़ी सी आएगी, सख्ती भी आएगी। तो ये एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है। एक और मैसेज कन्वे किया गया जिसका कि जो मीडिया, खासतौर पे सोशल और डिजिटल मीडिया, और उनको जो कीबोर्ड पे बैठ के सारा काम करते हैं, उनको पिल्ले कहा जाता है।
تو ان کے خلاف بھی ایک سخت ایکشن ہونے جا رہا ہے۔ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ تمام متعلقہ سیکٹریز تھے، پی ٹی اے اور دیگر آئی ٹی کے بھی، سیکٹری انفارمیشن تھی، انٹیریئر بھی، یہ سارے کے سارے تھے، اور وہاں ایک میسج کنوے کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ اب زیرو ٹالرنس ہے جی، اس کو آپ جس حد تک آپ اختیارات چاہتے ہیں کر لیں، تو اس میں جو سامنے آئے اس کو آپ سبق سکھائیں اور ٹکا کے ان کے خلاف کارروائی کریں، اور وہ اندرون ملک ہیں یا بیرون ملک ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف جو ایک بہت بڑا سکیم مریم صاحبہ کا آیا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اور ان کا، وہ 10 ارب روپیہ میڈیا میں کس طریقے سے پھینکا گیا، ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، اس میں پرنٹ میڈیا بھی ہے، اس میں ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے، اور اس میں آؤٹ ڈور پتہ نہیں ایک تھا وہ بھی ہے۔ تو یہ سارے کام اب بندیال صاحب تو کا اننگز تو ہو گئی ہے ختم۔ اصل مسئلہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میچ پڑنے والا ہے، بندیال صاحب کی اننگز ختم ہوا چاہتی ہے، اور ان کا ایک ہفتہ اور رہ گیا، اور اب وہ ہلکا پھلکا کام کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ شہید اشرف شریف کا کیس جو ہے وہ کسی کارنر پہ لگا، اور وہ بھی درمیان میں پڑا ہے، اور دوسرا آرمی ایکٹ یعنی کہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل 9 مئی کے حوالے سے، جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پیٹیشن، چودھری اعتزاز احسن صاحب کی پیٹیشن، یہ تگڑی لوگوں کی جو پیٹیشنز ہیں وہ بھی، سردار لطیف خان کھوسہ اور عمران خان، ان کی پیٹیشنز وہیں کے وہیں پڑی ہیں، اور ابھی مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی امکان ہے کہ جناب اس پہ کچھ ہو سکے گا۔ اب یہ معاملہ جائے گا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، جو کہ آ رہے ہیں 17 سپٹمبر کو، کیونکہ اب وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے، ایک ہفتہ رہ گیا، آخری ہفتہ چل رہا ہے عمر عطا بندیال صاحب کا۔ تو دوسری جانب بیرسٹر صلاح الدین سندھ بار کونسل میدان میں آئی ہے، انہوں نے 2 کام کیے ہیں، آرمی ایکٹ ترمیمی بل جو ہے اس کو کر دیا ہے چیلنج، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل اس کو چیلنج کر دیا ہے، کیونکہ یہ دونوں وہ قانون ہیں جو کہ 2 بل ہیں، بلکہ قانون تو کہنا نہیں چاہیے، بل ہیں، غیر قانونی ایکٹ جو بنائے گئے، کہ جس پہ صدر مملکت کہہ چکے ہیں یہ میں نے دستخط نہیں کیے، نہ میں نے منظوری دی، نہ دستخط کی، لیکن اس کا جعلی گزٹ نوٹیفیکیشن کر کے اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے، عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس پہ ٹرائل بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس میں عمران خان ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، اور اسد عمر صاحب ہیں، اور مزید اگر کسی کو آنا ہوتا وہ بھی آ جائیں گے، ان کے خلاف کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ لہٰذا سندھ بار کونسل میدان میں یہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے سندھ بار کونسل کے جو ہیں چیف ایگزیکٹو ممبر ہیں، تو وہ آئے ہیں، اور انہوں نے دونوں ایکٹ کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل انہوں نے کہا جی یہ فوری طور پہ غیر قانونی غیر آئینی ہے، اس کو بند کیا جائے، جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں 9 مئی کے حوالے سے ان کو سول عدالتوں کے حوالے کیا جائے، اور ملٹری سے لیا جائے، اور سول لیڈرشپ کے سول حکومت کے حوالے کیا جائے، اور وہ آگے معاملات کو لے کے چلیں۔ یہ 3-4 کام انہوں نے کیے ہیں، اور اسے سننا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، لہٰذا اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایک اطلاع یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو اچانک تیزی آئی ہے، اور آرمی چیف اور ہماری ملٹری لیڈرشپ اگریسو ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ سخت میسیجنگ ہو رہی ہے، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ تیار کی جا رہی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، کہ انہوں نے آنا ہے، ان کے آنے سے پہلے ہی ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ وہ اپنی اننگز جارحانہ انداز میں شروع نہ کر سکیں، اور وہ کسی بھی تگڑے مقدمے کو نہ اس میں انوالو ہوں، اور کیس کی سماعت نہ کریں۔ فار ایگزامپل آرمی ایکٹ ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، فوجی عدالتیں ہیں، 9 مئی کے معاملات ہیں، ان کو وہ نہ ٹچ کریں۔ تو لہٰذا ان کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ میاں صاحب نے بھی واپس آنا ہے، نواز شریف صاحب نے بھی، وہ بھی جسٹس قاضی فائز صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے بھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک سخت اننگز جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، میچ بڑا ٹائٹ میچ ہونے والا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوجی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اور ہماری جوڈیشل لیڈرشپ کے درمیان، کیونکہ جوڈیشری بھی اب جو ہے اس کو بھی اب سروائیو کرنا ہے، ادروائز جوڈیشری جو ہے وہ اس کی اہمیت، اس کی وقت، اس کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جوڈیشری واحد ادارہ ہے جس کو آئین طاقت دیتا ہے، اس کے پاس آئینی طاقت ہے اور آئین کی تلوار ہے، اور وہ اس کو جسے چاہیں وہ کچل سکتے ہیں، لیکن اس آئینی طاقت کو پچھلے 9 مئی کے بعد اس کو بھی کچل دیا گیا ہے، اس عدالتی اختیار کو کچل دیا گیا ہے اور ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ چند لوگوں نے کیا ہے، اور اس لیے عدالتوں کے احکامات مانے نہیں جا رہے، یہاں تک کہ پولیس نہیں مان رہی، یہاں تک کہ جیل کے جونیئر آفیسر نہیں مان رہے، ایک ایس پی اور ڈپٹی کمشنر ہائی کورٹس کے فیصلے نہیں مان رہے، اور وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہے، تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اس لیے
ہمیں تیار رہنا چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ یہ افتاد کس پہ آن پڑتی ہے، ہم پہ آن پڑتی ہے، میڈیا پہ آئے گی، یا پھر جوڈیشری جو ہے وہ واپس اپنی پوزیشن لے لے گی اور بتائے گی کہ جناب جوڈیشری تو پھر جوڈیشری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وکلا جو ہیں اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز صاحب کے آنے سے پہلے 9 ستمبر کو پرسوں یعنی کہ ایک ملک گیر ہڑتال ہے، ملک گیر ہڑتال یعنی کہ شٹر ڈاؤن ہے عدالتوں کا، پہیا جام ہے عدالتوں کا، یوں سمجھ لیں سادہ زبان میں۔ اور یہ پاکستان بار کونسل نے اور تمام بار ایسوسیشنز نے اور جو آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی بنی ہے اس نے یہ سپورٹ کیا ہے۔ تو 9 تاریخ کو عدالتوں میں، پاکستان بھر کی عدالتوں میں، خواہ وہ سول کورٹ ہوگی، ڈسٹرکٹ کورٹ ہوگی، ہائی کورٹ ہوگی، سپریم کورٹ ہوگی، وہ مکمل طور پہ ہو کا عالم ہوگا اور شٹر ڈاؤن ایک کامیاب ہو چکا ہے۔ اب یہ عدالتوں کا معاملہ ہے اور اس سے اگلا سٹیپ جو ہوگا وہ ہوگا جناب پہیا جام کا۔ اس دوران ایک اور کام ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صدر مملکت کو پاکستان بار کونسل یہ کہہ چکی ہے کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ آگے بڑھیں، اپنا آئینی اختیار استعمال کریں اور الیکشن کی تاریخ دیں، اور الیکشن کی تاریخ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے یہ جو غدر مچا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بہت ساری خبریں آئیں، بلکہ پھیلائی گئیں، آئیں تو نہیں بلکہ پھیلائی گئیں واٹس ایپ کے ذریعے کہ شرجیل میمن فرار، فلاں فرار، زرداری صاحب بھاگ گئے، بلاول صاحب چھپ گئے، اور ان کے شازیہ مری کے گھر سے 97 ارب روپے، فلاں کے عرب سے 95 ارب روپے، فلاں کے عرب سے اتنے ارب روپے۔ تو اگر یہ اتنے ارب برآمد ہو گئے ہیں تو پھر تو ان کو ظاہر کرنا چاہیے، ظاہر کر کے تو یہ تو ریلیف دے دینا چاہیے فوراً بجلی والوں کو، جو بجلی کا احتجاج ہو رہا ہے، اور غریب آدمیوں کو ریلیف دینا چاہیے اگر یہ ہوئے ہیں برآمد۔ اور اگر یہ نہیں ہوئے تو پھر یہ میڈیا ٹرائل کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اور کیونکہ زرداری صاحب دبئی میں بیٹھے ہیں، بلاول صاحب دبئی میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ اپنی میٹنگز کر رہے ہیں، اور ادھر سے لیڈرشپ جاتی ہے واپس آتی ہے، تو گڑبڑ تو اندر خانے چل رہی ہے کیونکہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، اور جو نیا چیس بورڈ سجایا گیا تھا وہ چیس بورڈ ڈسٹرب ہو گیا ہے، اور وہ ڈسٹرب اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بیانیہ بن نہیں پا رہا، جس سے کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی کوئی امیج بلڈنگ کی جائے اور انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کی جائے، وہ بن نہیں رہی، اور اس لیے نہیں بن رہی کہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا، ویسے تو پچھلے 15 ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت ہی پاکستان کے عوام کے لیے ایک دردناک سٹوری ہے کہ اس میں بہت ہی اب تک اس کا سلسلہ جاری ہے، خواہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں یا وہ دیگر سیاسی اسیر ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تمام کو، کیونکہ کچھ ایسے اقدامات اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اقدامات ایسے ہی ہیں جیسے پاکستان میں مارشل لا پلس نام کی کوئی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، 21ویں صدی ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وائسرائے بھی امریکی سفیر جو ہیں وہ ایز وائسرائے ایکٹ کر رہے ہیں، اور وہ بالکل اپنا گراس روٹ لیول پہ جا کے اور مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے، اور اس پہ بھی کسی قسم کا کوئی ہمیں حرکت نظر نہیں آ رہی۔ نئے رجسٹرار سپریم کورٹ بھی تعینات ہو چکے ہیں، تو دیکھیے، انتظار کیجیے آنے والے دنوں میں بڑا ہی ایک خدا نخواستہ کوئی ایسا نہ ہو جائے، تو بہتر یہی ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔